मेरे साया सरवरी सिद्दीक मकसद उसने कमाल मोहम्मद फारूक जिंदे जाओ जलाल मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद हैदर बहार बाबे फिज़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हदीम उम्मत। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं इसमें जब क्या है कि तू बेबाक नहीं है ज़ोर के तजल्ली भी सी खाक में बिना गाफिल तो मेरा साहिब इदराक नहीं वो आँख के सुरमाए फ्रंग से है रोशन प्रकार सुखन साज है नमनाक नहीं बिजली वो नज़र को हो गया बातें हैं मेरे लिए शाया खशखाशात नहीं कब तक रहे माकूमी अंजुम में मेरी खाक या मैं नहीं है गर्दिश अफलाक नहीं। इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने दिल सोच से इकबाल कहने मुसलमान दिल भी पाक नहीं निगाहों भी पाक नहीं। आज जब इधर कहने इधर अजीब गाली नहीं है कुफ्र सड़े हुए गाले आज अमेरिका हम पर गालिब है आज हम पर कश्मीर के ऊपर मोदी गालिब है आज पूरी दुनिया में पौने 2 अरब मुसलमान पौने 2 अरब 175 करोड़ मुसलमान हैं लेकिन बेटी हमारी लुट रही है। 175 करोड़ मुसलमानों के किबला पर कब्जा यहूदियों का 90 लाख यहूदियों पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद 90 लाख है 1 करोड़ भी नहीं है और मुसलमान 175 करोड़ से भी ज्यादा हैं। लेकिन क्या वजह है आज हमारी फलस्तीन की बेटियां 1 साल हो गया लुट रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सारी जिंदगी हमने ये कुरान को सुना होगा वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ मार्राकिन के नमाज का जिक्र भी कुरान में है ज़कात का भी है रोजे का भी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून शहर रमज़ान अलज़ी रमज़ान का जिक्र भी हज का वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। हमने क़यामत का जिक्र भी सुना इज़ा शम्सु कुविरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत। ये हुजूर की शान भी हमने सुनी व शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। मुख्तसर ये कि हमने दुरूद वाली भी आयतें सुनी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के हाफिज़ हमें पता है कि कुरान के अंदर किस चीज़ का जिक्र है लेकिन वक्त की क्या ज़रूरत है वो कुरान क्या कहता है वो भी हमें पता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है दुरूद वाली भी हमें आयत आती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। साथ हमें दुरूद वाली भी आती हैं और बरूद वाली भी आती हैं। कुरान में अल्लाह ताला कुरान में बारूद का जिक्र करता है। हम मुसलमान आज बारूद से असले से ताकत से गाफिल हो चुके हैं। हम कहते हैं नहीं जनाब इस्लाम अमन से पहला 600 के करीब जिहाद की आयतें भी हैं और बरूद की आयत भी है वइज़ा कुंत फ़ीहिम फ़क़मत लहुम सलात फ़लतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअक वलियाख़ुज़ू अस्लिहतकुम। कुरान में अल्लाह ताला असले का जिक्र करता है और असला बरूद में आता है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब पहले आप नमाज पढ़ते थे असले के बगैर अब आपके दुश्मन ज्यादा हो गए हैं चारों तरफ से आप पर और दीन का रास्ता रोकने के लिए आपका रास्ता रोकने के लिए आपके दुश्मन ज्यादा हो गए हैं। महबूब अब आपका हुक्म है आप पहले नमाज पढ़ते थे असले के बगैर आज के बाद आपने नमाज असले के साथ पढ़नी है। अल्लाह ने कहा फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम। महबूब आप यूं करें कि आप खुद नमाज पढ़ाएं कुछ सहाबा आपके पीछे पढ़े कुछ की ड्यूटी लगाएं आपके इर्द गिर्द असला लेकर खड़े हो जाएं और आपका पहरा दें। फिर जिन्होंने नमाज पढ़ ली है इनको कहें कि ये असला लेकर खड़े हों जो असला लेकर खड़े थे फिर उनको नमाज पढ़ाएं। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़लून अन अस्लिहतिकुम व अमतियातिकुम। अल्लाह ताला अपने महबूब को कहता है महबूब ये काफिरों की चाहत है ये यहूद और नसारा की चाहत है ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की चाहत है। ना ये रब की चाहत है ना कुरान की चाहत है ना दीन की चाहत है ना रसूलुल्लाह की चाहत है ना इस्लाम की चाहत है। ये चाहत काफिरों की है क्या कि मुसलमान अपने असले और ताकत से गाफिल हो जाए। लौ तग़फ़लून अन अस्लिहतिकुम मुसलमान असले से गाफिल हो जाए। आज हम गाफिल हैं हमारे पास गोरी है अब्दाली है शाहीन है हतफ है उसके बावजूद कुरान को आग लग रही है। बताओ फिर हम गाफिल ना हो गए। हमारे पास रार टैंक है खाली टैंक है AK-47 है 223 है M4 है G3 है उसके बावजूद भी फलस्तीन लुट रहा है। बताओ हम गाफिल ना हो गए। हमारे पास फौज है पूरे 57 इस्लामी ममालिक के पास पूरी दुनिया में 90 लाख 80 से 90 लाख मतलब 8 से 9 मिलियन के करीब मुसलमानों की फौजी हैं लेकिन उसके बावजूद आज रसूलुल्लाह की इज्जत पर डाके पड़े। बताओ वो नमाज वो रोजा वो हज ज़कात ज़रूर जिक्र अस्कार तो कबूल ही नहीं है आपको जिसके अंदर हुजूर की इज्जत की बात ना हो खत्म नबूवत की बात ना हो। रात को वो मिलाद भी कबूल नहीं है जिस मिलाद में नबी की बात ना हो। मिलाद सहाबा का अंदाज था निराला हाथों में थी तलवारें और पहरा नबी का था। सहाबा ने जो मिलाद मनाया कौम को उम्मत को बताया ही नहीं गया। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन को जिन्होंने आकर उम्मत को असल दीन बताया और कहा कि दीन वो है जो मैं बयान करता हूँ और दीन था भी वही जो बाबा जी बयान कर गए।
اس کے علاوہ سارے جتنے مرضی تھے دین چھپا چھپا کر بیان کرتے رہے، لیکن استاد صاحب نے بابا جی نے آ کر مکمل دین لوگوں کو بتایا کہ دین سر جھکانا نہیں سکھاتا، سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے۔ آج تو امت پوری سر جھکا کر کھڑی ہے، آج تو کفر ہم پر غالب ہے، اور ہم صرف یہ کہ ہولی مولوی شدت پسند ہیں اور یہ لبیک والے شدت پسند ہیں۔ میں نے کہا میری بات بھی نہ مان، مولوی کی نہ مان، پیر کی نہ مان، سید کی نہ مان، شیخ الحدیث کی نہ مان، غوث کی نہ مان، دادا صاحب کی نہ مان، محدثین کی نہ مان، مفسرین کی نہ مان، صحابہ کی نہ مان، قرآن کی تو ماننی پڑے گی۔ قرآن میں رب نے مومن کی تعریف ہی یہ کیا کہ مومن ہوتا ہی شدت پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محبوب مومن کی یہ پہچان ہے، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، شدت پسند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافروں کے لیے وہ شدت پسند ہے، آپس میں نرم ہے۔ یہ ہمارے لیے شدت پسند ہے اور کفر کے سامنے سر جھکا کر کھڑے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے، اسلام لٹ رہا ہے۔ آپ کو بتایا سب سے بڑی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ صحابہ نے جو لڑی ہے، جنگ یمامہ، سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں لڑی گئی۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ نے مدینے میں نبی کی آمد کے جھنڈے نہیں لگائے، وہاں سے اٹھائے یمامہ پہنچے اور ختم نبوت کے خطار 36,000 منکرین ختم نبوت کو کاٹا اور 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر نبی کا میلاد منایا۔ بتاؤ وہ میلاد کہاں گیا؟ رب کو آپ میلاد کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی، حج کی، درود کی، ذکر کی، اذکار کی۔ رب کو تو اپنی مسجد بھی قبول نہیں ہے جس مسجد میں رسول اللہ کی عزت کی بات نہ ہو، ختم نبوت کی بات نہ ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ غزوہ نعرہ حیدری، میرے باتوں نعرہ، بس مختصر ٹائم ہے، میں آپ کو باتیں 2-3 سنا دوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا مولا جا رہے تھے تو کچھ مسلمانوں نے مسجد نہیں بنائی تو حضور کو کہا حضور افتتاح کر دے۔ میرے آقا مولا چلے گئے، حضور نے فرمایا واپس آ کر دیکھتا ہوں۔ حضور واپس آئے، ادھر کافر تلوار لے کر سرکار پر حملہ کر رہے تھے، ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور واپس آئے، حضور نے مدینے کی حدود باہر ایک جگہ قیام فرمایا، یہ پھر چلے گئے، حضور وہ مسجد بنائی تھی، مسجد کے افتتاح کر دیں۔ حضور جانے لگے، اللہ نے قرآن نازل کر دی تھی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ محبوب تیری عزت پر حملے ہوں، کافر تلواریں لے کر آپ پر حملہ کریں، یہ نمازیں پڑھیں، یہ درود پڑھیں۔ نماز میں تو درود پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، سجدہ بھی ہو رہا تھا، توحید بھی ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کہا محبوب مجھے ایسی نماز بھی قبول نہیں، نمازی بھی قبول نہیں، مسجد بھی قبول نہیں۔ صحابہ کو بھیج کر حضور نے مسجد بھی کروائی اور مسجد کو آگ بھی لگوائی۔ آگ لگانا خود اس مسجد کو جس مسجد میں نبی کی عزت اور ختم نبوت کی بات نہ ہو، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ سنت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ میرے آقا و مولا کو میٹھا پسند تھا تو حضور کو گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار چلانا بھی پسند تھا۔ اگر میرے آقا و مولا نے منبر پر بیٹھ کر قرآن سنایا تو حضور نے گھوڑے پر بیٹھ کر بھی قرآن سنایا۔ اگر میرے آقا نے منبر پر بیٹھ کر مسواک کے طریقے بتائے تو حضور نے گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ اور تیر چلانے کے طریقے بھی بتائے۔ یہ بھی دین ہے، لیکن ہم نے صرف دین وہ سمجھ لیا ہے جی ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا۔ مجھے کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سید ثابت کر کے دے کہ حضور نے ایک جنگ بھی میلاد کے لیے لڑی ہو، ایک جنگ بھی سرکار نے نماز کے لیے لڑی ہو، روزے کے لیے، حج کے لیے، درود کے لیے، ذکر کے لیے، قرخانی کے لیے، سارے ثواب کے لیے ایک جنگ تو لڑی ہو سرکار نے، کوئی ایسی ثابت تو کرے۔ عبادات کے لیے سرکار نے جنگیں لڑی ہو، کوئی ثابت کرے۔ میرے آقا نے ساری جنگیں، حضور بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، مستلق میں گئے، حنین میں گئے، خیبر میں گئے، کس لیے؟ نظام کے لیے۔ آج بتائیں نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا جس کے لیے رسول اللہ نے خود محنتیں کی۔ حضور کے دان مبارک شہید ہوئے، حضور بدر میں گئے، احد میں گئے، حضور نے تکالیف اٹھائی، صحابہ نے اپنے جسم کٹوائے نظام کے لیے۔ آج نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، نماز کی طرف سارے دوڑتے ہیں، روزے کی طرف سارے دوڑتے ہیں، حج کی خواہش سارے رکھتے ہیں، عمرے کی خواہش سارے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کی اور میلاد کی خواہش سارے رکھتے ہیں۔ جس چیز کے لیے رسول اللہ نے محنتیں کی، حضور نے تلوار اٹھائی، حضور بدر میں گئے، صحابہ نے اپنے جسم کٹائے، امیر حمزہ نے کٹوائے، خبیب بن عدی نے، حضرت انس بن نضر نے، حبیب بن زید نے۔ بتاؤ اس مقصد کی طرف کون کب جائے گی؟ آج ہم علامہ اقبال کہتے ہیں کون ہنگامہ یارزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سر۔ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر آرزویں، دعائیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ جو دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی دے، یا اللہ ہمیں کوئی محمد بن قاسم دے، یا اللہ ہمیں کوئی ٹیپو سلطان دے، کہتے ہیں اب دعائیں وہ ختم ہو چکی ہیں، دعائیں بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور اللہ کے اندر پاور بھی ختم ہو گئی۔ تو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے جناب اسلام پر بھی پہرے دیے۔ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے سے فارغ و تحصیل تھا، دورہ حدیث اس نے حضور غوث پاک کے مدرسے سے کیا۔
اور آپ کو شاید آج تک یہ بتایا نہیں ہوگا کسی نے کہ غوث پاک تلوار چلانا بھی سکھاتے تھے. بتایا آپ کے مدرسے کا نام تھا جامعہ قادریہ نظامیہ, اور ایک جگہ ہے کہ صرف جامعہ نظامیہ اور ایک جگہ جامعہ قادریہ نظامیہ ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے اندر شعبہ جاتے ہیں, حفظ کا شعبہ, نحو کا شعبہ, سرد کا شعبہ, حدیث کا شعبہ, فقہ کا شعبہ, ساتھ ایک اور شعبہ بھی تھا, وہ تھا جہاد سینٹر. سارا دن بچے قرآن حدیث پڑھتے تھے. عصر کے بعد غوث پاک خود اور اپنے بیٹوں کو بھی جہاد سینٹر میں جا کر اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو جہاد کی تیاری کرواتے تھے تلواریں اٹھا کر. بتاؤ یہ غوث پاک کا درس کہاں گیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی خود غوث پاک کا تیار کرتا ہے. تم نے بتاؤ کون سا صلاح الدین ایوبی کا وارث پیدا کیا؟ آج پوری دنیا میں تو امت لٹ رہی ہے, بیٹیاں تو ہماری لٹ رہی. آج پاکستان میں ہمارے بڑوں نے بنایا تو وہ تو بنایا تھا حضور کے نام پر. روٹی کپڑے مکان کے لیے تو ہمارے ملک بنایا ہی نہیں گیا. روٹی کپڑا مکان ہم سے زیادہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مل رہا ہے. یہاں زیادہ مہنگائی ہے, وہاں تو اس سے کم ہے. پھر اتنی قربانیاں کس لیے دی تھی؟ نظام مصطفیٰ کے لیے دی تھی. ان کا تو کوئی ایک بھی پاکستان میں جتنے بھی اوپر بڑے بیٹھے ہیں حکمران, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے باپ دادا نے پاکستان کے لیے یا اسلام کے لیے کوئی قربانیاں دی ہو. ایک بھی نہیں ہے. نہ عمران کے والدین, نہ نواز کے باپ دادے میں سے کوئی ہے, نہ زرداری کے باپ دادے میں سے ہے. وہ ہمارے بڑے تھے علامہ نعیم الدین مراد آبادی, سید جماعت علی شاہ, پیر سید دیدار علی شاہ, پیر سید کفایت علی کافی, پیر سید حسرت علی موہانی, پیر سید مہر علی شاہ, علامہ فضل خیر آبادی, سید حسرت علی موہانی, جی سید ابوالاسناد محمد احمد قادری, سید خلیل احمد قادری, علامہ عبدالستار خان نیازی. یہ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کردار ادا کیا, قربانیاں دی, اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے, پھر جا کر پاکستان بنا. آج ہماری مائیں جن کے بڑوں نے قربانیاں دی وہ آٹے کے لینوں میں لگ کر مر رہی ہیں, اور حکمرانوں کی بچے عیاشی کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے. وہ تھے سیدنا صدیق اکبر. جب آپ حکمران بنے تو آپ نے فرمایا میری رعایا کے اندر جو مزدور کی تنخواہ ہوگی صدیق کی بھی وہی تنخواہ ہوگی. میں جو مزدور کی ہوگی. سیدنا فاروق اعظم ایک جمعہ پڑھانے آئے, دوسرے جمعے پہ آئے, تیسرے جمعے پہ آئے, تینوں جمعوں پہ آپ لیٹ ہوئے. پڑھانے کے لیے آ رہے تھے اور آپ لیٹ آئے, بھی 1 گھنٹہ آپ لیٹ آئے. تو چوتھے جمعے پر حضرت ایوب انصاری مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا عمر ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں, ٹائم سے آیا کرو. یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کسی ایم این اے کو, ایم پی اے کو, ڈی پی او کو, ڈی سی او کو؟ یہاں جو مرضی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. وہاں امیر المومنین جو سورج کو آنکھ دکھاتے تھے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی تھی. شیطان کو پتہ لگتا عمر آ رہا ہے, شیطان بھاگ جاتا تھا. زمین ہلتی تھی, دھڑا مارتے تھے, زمین رک جاتی تھی. وہ جمعے کے لیے 3 جمعوں پہ لیٹ آئے. چوتھے جمعے صحابہ پکڑ لیا کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں, ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں, ٹائم سے آیا کرو. تھے بڑے جلال والے, لیکن جب بات اپنوں کی تھی تو سر جھکا دی. اس مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو گئے. فرمایا صحابہ جب تک مسلمانوں میں حضرت ایوب انصاری جیسے لوگ موجود رہیں گے مسلمانوں پر کوئی غلط حکمران مسلط نہیں ہوگا. آج ہم ان جیسے کہاں ہیں؟ ہم جیسے یہاں تو حق بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا, اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, بات سننے کے لیے بھی قوم تیار نہیں. کیوں؟ جو ان کے ذہن کے اندر یہود و نصارہ نے یہ بات بٹھا دی ہے, اور نہیں جناب اسلام میں تو سیاست ہے ہی نہیں. بھئی تو نے کہاں پڑھا کہ نہیں ہے سیاست میں؟ کوئی قرآن کی ایک آیت تو ہمیں سناؤ کہاں رب نے کہا ہے دین میں سیاست نہیں. ہم آج کے بعد بات ہی نہیں کریں گے, کوئی ایک آیت تو لاؤ. اللہ تو کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. چھٹا سپارہ سورہ مائدہ کی آیت, اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہے. آج قرآن کے مطابق حکومت ہے, اللہ کہہ رہا قرآن کی حکومت نافذ کرو. ہم کہتے نہیں عمران, نواز, زرداری, جناب شرابی, زانی. اللہ کہتا نہیں قرآن, یہ تو رب نے قرآن میں کہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. محبوب جب آپ کا دین آ گیا, آپ کا قرآن آ گیا, آپ کی شریعت آ گئی, آپ اس دنیا میں آ گئے. محبوب اب موسیٰ علیہ السلام کا نظام ختم, عیسیٰ علیہ السلام کا نظام ختم, جناب داؤد علیہ السلام کا نظام ختم, جناب سلیمان, سارے نبیوں کا نظام منسوخ, تورات بھی منسوخ, انجیل بھی منسوخ, زبور بھی منسوخ. یار اللہ نے اپنے محبوب کے قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی کتاب تورات نہیں چلنے دی, اپنی کتاب زبور نہیں چلنے دی, انجیل نہیں چلنے دی. اللہ نے اپنے محبوب جب آ گیا فرمایا اب پچھلے نبیوں کا نظام مت ختم, منسوخ ہو گیا. یار اللہ نے اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے کسی نبی کا نظام نہیں چلنے دیا, حالانکہ وہ بھی رب کے نبی ہیں. آج امت کلمہ پڑھ کر اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ نبی کے نظام کے مقابلے میں کوئی عمران کا نظام لے آیا, کوئی یہود و نصارہ کا, کوئی شرابیوں کا, کوئی نواز کا, کوئی زرداری کا. اللہ کے ساتھ تصویر لگانا دوبارہ نہیں کرتے. اگر لگوا دیں اللہ میں منہ نہیں لگائے گی کہ جس نے میرے اس گستاخی کی ہے, میرے کپڑے اتارے, میری عزت پر ہاتھ ڈالا, تو نے اس کے ساتھ تصویر لگائی, نکل جا گھر سے. یار ہماری ماں کے ساتھ کوئی تصویر, ہم گستاخ کے ساتھ ہم تصویر لگائیں, ماں منہ نہ لگائے.
اور جو رسول کے ختم نبوت کے غداروں اور ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالتے رہے اور مرزائیہ کے یاروں کے ساتھ تصویریں لگاتے رہے، بتاؤ قبر میں پھر سرکار ان کو منہ کیسے لگائیں؟ آخر تو پیش ہونا ہے، نہ کسی مولوی نے کام آنا ہے، کسی پیر نے کام آنا ہے، کسی نے بھی کام رسول اللہ نے آنا ہے۔ قبر میں بھی حضور ہیں، پلسرات پر بھی حضور ہیں، حوض پر بھی حضور ہیں، میزان پر بھی حضور ہیں، ہر جگہ حضور ہیں۔ بس میں حدیث سنا کر مجھے اجازت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کوئی تورات کے صفحے دیے آپ کو، آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور کے سامنے تورات پڑھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم تورات پڑھنے لگے تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ تورات کسی کتاب ہے؟ اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اب ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، حضور کے سامنے، حضور جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا قرآن کو چھوڑ کر عمر تورات پڑھ کیسے رہا؟ اسی بات پر سرکار جلال میں آ گئے۔ جب حضور جلال میں آئے، حضرت عمر کو پتہ لگا، سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے سے ہاتھ مارا، ان کا حضور کو تو دیکھو۔ جب سرکار کے چہرے پر انہوں نے دیکھا، آپ نے فوراً تورات رکھی، کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے ایک ہونے پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر، قرآن اور اسلام پر راضی ہوں، آج کے بعد میں تورات نہیں کھولوں گا۔ حضور اس بات پر جلال میں آئے، جب قرآن آ گیا تورات منسوخ ہو گئی، عمر پھر تورات کھول کر بیٹھے۔ آج کوئی کہے کہ اس کی سن لو، اس کی سن لو، میں نے کہا حضور نے رب کی کتاب تورات کی نہیں سنی، ہم کیسے سن لیں؟ کہا کہ اب تورات منسوخ، اب قرآن چلے گا۔ پھر حضور نے 2 جملے فرمائے، یہ تو جو جملے ہیں نا، یہ امت کے لیے مینار نور ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اگر یہ سینوں میں اس کو آپ نے جگہ دی، جگہ دینی پڑنی ہے۔ جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو حضور کا ہر فرمان تو دل میں رکھنا پڑنا ہے۔ اگر دل میں کوئی اور آیا تو پھر تو ہم مسلمان نہ رہے، ایمان تو ہمارا کامل نہ رہا۔ حضور نے 2 جملے حضرت عمر کو فرمائے، فرمایا عمر آج اگر تم سارے مجھے چھوڑ کر، سارے صحابہ بیٹھے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، صحابہ تھے، حضور نے فرمایا عمر تم سب مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ، تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوچیں یار، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے حضور نے، کسی اور کی نہیں، نبی کی۔ فرمایا مجھے چھوڑ کر جو موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو حضور کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ یہاں موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں بچ رہا، جو حضور کو چھوڑ کر 2 نمبر مولویوں اور پیروں کے ساتھ اور لیڈروں اور سیاستدانوں اور حکمرانوں کے ساتھ، دین دشمنوں کے ساتھ، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، جنہوں نے کہا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو پاکستان میں مرزائیوں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا حضور کو چھوڑ کر بچاؤ، موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں بچ رہا تو وہ کیسے بچ جائے گا؟ وہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، درود کرتا ہوں، میلاد مناتا ہوں، مسجد بنوائی ہے، ایسی نیکیاں رب کو قبول ہی نہیں ہے کہ اس نیکی میں رسول اللہ کی عزت کی بات ہی نہ ہو، ختم نبوت کی بات نہ ہو، حضور کی وفاداری کی بات نہ ہو۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بھائی۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ پاکستان کے طاقتور ادارے، پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے وڈیرے سردار، پاکستان کے بیوروکریسی، پاکستان کے MNA MPA، پاکستان کے طاقتور لوگ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو دین مخالف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی آئیں گے نہیں، ان کو ہم آنے نہیں دیں گے، لوگ بھی کہتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا مکے کے بیوروکریٹوں اور ایجنسیوں اور اداروں اور طاقتوروں اور وڈیروں اور سرداروں کو بھی یہی گھمنڈ تھا، یہی تکبر تھا کہ بلال نہیں آئے گا، بلال کو ہم آنے نہیں دیں گے، بلال حبشے سے آیا ہوا ہے، اس کو کون بچائے گا، یہ کیسے آئے گا؟ طاقتیں ہماری، حکومت ہماری، باپ دادا سے، مکے کی چابی ہمارے پاس، مکے کی سرداری ہمارے پاس، ایجنسیاں ہماری، بیوروکریسی ہماری، ہر چیز ہماری ہے۔ بلال آزاد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، خیبر میں بھی گئے۔ وقت آیا مکہ فتح ہوا، مکے کی بیوروکریسی نیچے کھڑی تھی، مکے کی اسٹیبلشمنٹ بھی نیچے کھڑی تھی، مکے کے ادارے اور طاقتور لوگ وڈیرے سردار بھی نیچے کھڑے تھے، اور چمکتے ہوئے کالے رنگ والے چٹی ناک والے حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ روکا بلال کو بھی بڑا گیا تھا، روکا یہاں بلال کے غلاموں کو بھی بڑا جا رہا ہے، رکے بلال بھی نہیں رکیں گے، بلال کے غلام بھی نہیں انشاءاللہ، اور آپ بلال بھی گئے تھے اور پاکستان کے تخت پر بلال کے غلام بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بات ہماری نہیں، بات رب کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک میں اور میرا مصطفیٰ ہمیشہ ہم غالب رہیں گے۔ آج اگر دین ظاہری طور پر مغلوب ہے تو دین غالب آئے گا، دین میرا محتاج نہیں ہے، میرا بھی محتاج نہیں، آپ کا بھی محتاج نہیں، بابا جی بتا گیا دین ہے رسول اللہ کا، وہ اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت تک کھڑا رہے گا، ہم کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اگر ہم بھی دوسروں کی طرح غلط راستے پر چل پڑے اللہ ہمیں بھی برباد و ذلیل کر دے گا۔ دین کے نام پر جس نے بھی 2 نمبری کی ہے وہ آج تک بچے ہی، بابا جی بتا گئے، اس لیے ہم اسی راستے پر کھڑے۔ بس آخری بات، حضور نے جو اگلی بات کی نا حضرت عمر کو، وہ اس سے بھی بڑی ہے، یعنی تو یہ نہ کہ حضور نے مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر سرکار نے فرمایا عمر آج اگر موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہوتے، یہاں ہوتے، آج اگر رب ان کو بھیج دے، عمر
آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر موسیٰ بھی نہیں بچتا، میری اتباع کے بغیر موسیٰ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل و رسول بندگی استاج بھر کی ہے۔ میں اگر آنکھ اٹھا کر پہاڑوں کو دیکھوں نا تو پہاڑوں کو بھی میں عشق مصطفیٰ کی بجلی سے ایسے آنکھ دکھاؤں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتا ہے میرے مدے مقابل لانا ہے تو کہ امریکہ لے آ یا کوئی طاقتور لے آ، مجھے ان کے ساتھ لڑواتا ہے جن سے کشمیر کی بچیاں نہیں بچتی، جو فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کہتا ہے لڑانا ہے تو کوئی طاقتور لے آ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وتلک الايام نداولها بین الناس قال کلا ان معی ربی سیہدین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے دین کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، ساری دنیا بھی مخالف ہو گئی تو میں رب ان کو راہ دکھاؤں گا، راستہ بنا کر دوں گا۔ آج جہاد کے خلاف بھی ہمارے بڑے بڑے بول رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہم جی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ زراعت ٹینک چوکوں میں لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب زراعت ٹینک کو زنگ لگ جاتا ہے تو چوک میں لگا دیا، اب یہ ٹینک چوک ہے۔ شاہین کو جب چلانا نہیں تو زنگ لگ گیا تو چوک کے اندر لٹکا دیا، جی شاہین چوک ہے، یہ غوری چوک ہے۔ اللہ نے اگر طاقت حضور نے فرمایا ابھی حضور نے تلوار نہیں اٹھائی، حضور نے چلائی نہیں، کافروں کی گردنیں نہیں اتاری۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، محبوب مسلمانوں کو تیار کریں، ابھاریں کدھر، یہ جا کر کافروں سے جہاد کریں، قتال کریں۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب جو آپ نے بدر میں کافروں کو قتل کیا تھا، جہاد کیا تھا، وہ قتل اور جہاد آپ نے نہیں کیا، وہ قتل جہاد اللہ نے کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے آج مسلمان 600 کے قریب جہاد کیے آتے ہیں، اس کے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ آج بتائیں پوری دنیا میں مسلمان نہیں لٹ رہے، برما میں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں نہیں لٹ رہی، کشمیر نہیں لٹ رہا، فلسطین نہیں لٹ رہا، عراق نے پورا کھنڈر بنا دیا، افغانستان نے کھنڈر بنا دیا۔ ہم صرف تسبیحوں پر کھڑے رہیں گے، ہم صرف نماز روزے پر کھڑے رہیں گے، آج زکوٰۃ پر کھڑے رہیں گے تو اور بربادی ہوگی۔ نہیں تو پاکستان میں مسجدوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اس علاقے میں بھی مسجدیں ہیں آپ کی، پاکستان کے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی۔ پتہ کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں؟ مدرسے 5.5 لاکھ مدرسہ ہے پوری پاکستان میں، 5.5 لاکھ، اور مسجدیں لاکھوں میں ہیں۔ پھر برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم ذلت کیوں اختیار، کیوں ہمارے اوپر ذلت کیوں مسلط ہو گئی ہے؟ پھر ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا کر کیوں کھڑے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں، کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں، لیکن وفاداریاں غیروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سدھو موسے والا اس قوم کے نوجوانوں کا اگر آئیڈیل ہوگا تو اس قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، کنجر ہی پیدا ہوں گے۔ جس قوم کا آئیڈیل صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، مولا علی پاک ہوں گے، حسن حسین ہوں گے، صحابہ و اہل بیت جس قوم کے آئیڈیل ہوں گے، اس قوم کے اندر طارق بن زیاد پھر پیدا ہوگا، پھر صلاح الدین ایوبی جیسے، ٹیپو سلطان، احمد شاہ ابدالی، یوسف بن تاشفین جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور انشاءاللہ امیر المجاہدین تحریک لبیک پاکستان کو کھڑا کر گئے ہیں، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ اے رضا ہر چیز کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا، ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، پھر اتنا ڈر ہے کفر کو بھی اور کفر کے یاروں کو بھی۔ آج تک ہندوستان کے چینلوں پہ یہ نہیں چلا کہ ہمیں عمران خان سے تکلیف ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں نواز شریف سے تکلیف ہے، زرداری سے تکلیف ہے۔ ان کے چینلوں پہ یہی بات چلتی ہے کہ ہمیں تحریک لبیک سے تکلیف ہے، ان کے قائدین سے تکلیف ہے۔ یہ اصل محمد عربی کے غلام ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، غیر بھی یہ مان گئے ہیں کہ یہ اصل اسلام والے ہیں۔ نہیں تو مسجدوں روزوں سے اگر مسئلہ ہوتا تو امریکہ جتنے بھی امریکہ میں مولوی بستے ہیں سب کو نکال دیتا کہ یہاں مسجدیں بھی ختم کرو اور ان مسلمانوں کو بھی نکالو، یہاں یہودیزم پھیلے گا، عیسائیزم پھیلے گا، کفر پھیلے گا، اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن وہاں مسجدیں بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان سے ان کو تکلیف نہیں جو وہاں رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں بیٹھے امیر المجاہدین یہاں صرف بات کریں، امریکہ وہاں پر بیٹھ کر کہے گا اس مولوی کو ختم کرو، اس کے آگے راستہ روکو، اس کو آگے نہ آنے دو۔ بات تو پھر کوئی ہے نا، بات تو بھی رہے۔ بابا جی فرماتے تھے دین وہی ہے جو میں بیان کرتا ہوں، بس بات یہی ہے کہ وہ اسلام وہی تھا جو بابا بیان کر گئے، جس سے کفر کو تکلیف ہو، اصل اسلام ہے ہی وہی۔ حضور نے خود فرمایا مان الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ نے میرا نام ماہی رکھا ہے، اور ماہی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا سے کفر کو مٹانے آیا ہوں۔ آج بتاؤ کفر مٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے؟ اور بھائی یہ جو نماز روزہ ہے نا، عبادات، اس سے تو مکے کے کافروں کو بھی پریشانی نہیں تھی، پتہ ہے آپ کو؟
مکے کے سردار کہتے تھے سرکار کو کہ یا رسول اللہ جناب آپ کے کعبہ بھی کھڑا رہے, ہمارے بت بھی پڑے رہیں, آپ کعبے کا طواف کپڑے پہن کر کریں, ہمیں ننگے ہو کر کرنے دیں, آپ کا کعبہ بھی کھڑے ہے, ہمارے بت بھی پڑے رہیں. حضور نے فرمایا نہیں, وجاء الحق وزهق الباطل, حق آیا اور باطل نے ختم ہونا ہے. پھر حضور نے باطل ختم کیا, پھر کعبے کو صاف کیا. اصل تو یہ اسلام تھا. آج تو بت یہاں بڑے ہیں, ہندوؤں کے مندروں کے بل 600 ہیں, مسجد کا بل 16 لاکھ, سکھوں کے گردوارے کا بجلی فری, اور اللہ کے گھر میں ٹی وی کا بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دن پھیرتے ہیں. یہ دن پھریں گے, لبیک والے 5 سال کے لیے نہیں, جب بھی آئیں گے پوری صدی کے لیے آئیں گے انشاءاللہ, اور اللہ راستہ بنائے گا. ہمارا یقین رب پر ہے, ہم نے کسی غیر پر نہ یقین رکھا ہے, نہ ہم رکھتے ہیں, نہ ہم کسی کو طاقتور مانتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. ہم صرف ایک طاقت کے قائل ہیں, وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ولہ الکبریاء فی السماوات والارض. ہمارے طاقتوں کو پوری دنیا میں, تمام جہانوں میں, زمین و آسمان میں طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو اگر یہ یقین رکھیں گے. ہاں وہ تو ہمارے قائد کو کہتے رہے, بس یہ اسی بات پر ختم. ہمارے قائد کو کہتے رہے کہ صرف ہمارے گیٹ تک آ جاؤ, پنڈی کے صرف گیٹ تک آ جاؤ, تمہیں تمہاری سیٹیں دیں گے. ہمارے قائد نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اتنی بات نہیں کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھ کوئی بات چیت کر, ہمارے کہنے پہ چل. انہوں نے کہا صرف اتنا کرو, جیسے امام ربانی کو کہا گیا تھا نا کہ جھکواؤ اس کو, وہ نہیں جھکے. انہوں نے کہا کھڑکی بناؤ چھوٹی سی, اور امام ربانی مجدد پاک کو کھڑکی کے اندر سے گزارو. ان کی نیت ہو نہ ہو, یہ گزریں گے نا کھڑکی کے اندر سے سر جھکا کر, ان کی نیت نہ ہو کہ میں اکبر کے سامنے جھک رہا ہوں, لیکن وہ اگر جھک کر گزر بھی گئے تو اکبر نے کہا میں سمجھ جاؤں گا میرے آگے جھکے. آپ نہ جھکے لیکن گزر گئے جھک کر بھی, میں سمجھ جاؤں گا. امام ربانی مجدد الف ثانی کو جب کھڑکی کے پاس لایا گیا تو آپ نے پہلے یہ والا پاؤں گزارا, پھر یہ گزارا, اور سینہ یوں کرتے ہوئے سر پھر بھی نہیں جھکایا. ہمارے بڑے تو یہ تھے, پھر ہمارے بڑوں کا فیض ہی تھا ہمارے امیر پر بھی, جو غیروں کے آگے جھکے نہیں. یہ نہیں کہا کہ سیٹوں کے لیے میں تمہارے کہا نہیں, ہمارا رب پر یقین ہے. اگر ہم رب کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہوئے پھر اس پر یقین ختم ہو جائے گا. ہم اس کے پاس گئے یا اس کے پاس, وہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 7 سال ہوئے ہمیں, 7-8 سال, اور 70 سالہ گند ہے پاکستان کا, اس کو صاف ہوتے بھی تو کچھ عرصہ لگنا ہے. لوگوں کی ذہنیت کے اندر